बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अजमईन। 17 रमज़ानुल मुबारक रोज़ जुमा 2 हिजरी तारीख़ इस्लाम का ये वो अजीम दिन है जिस दिन कुफ़ार व मुशरिकीन लश्कर इस्लाम के रूबरू हुए। यानी ये दिन जंग बदर का दिन है, फतह बदर का दिन है, इस्लाम की पहली जंग, पहला गज़वा जिसमें बनफ्स नफीस पैगम्बर इस्लाम शरीक हुए। और कुरान की आयत के मुताबिक सूरह अनफाल मुराजा फरमाया आप हज़रात जंग बदर के सिलसिले में अच्छी खासी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। देखिए कितनी अजीम जंग थी। आज जो गुफ्तगू करनी है, अलबत्ता गुफ्तगू का महवर जंग बदर नहीं है, लेकिन जंग बदर में अखलाकियात पैगम्बर इस्लाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू अर्ज करना मकसद है। जंग ऐसी चीज है, देखिए मशहूर ये है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। ये आमतौर से कहा जाता है कि प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है, इंसान जो चाहे करे, लेकिन ये गलत है। इस्लाम ने आकर के इसके ऊपर खत्ते बुतलान फेर दिया है, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जंग हो या मोहब्बत हो, इंसानियत बरकरार रहनी चाहिए। अखलाक जंग में भी अपनी जगह उसकी हैसियत है और मोहब्बत के मैदान में भी है। खैर, जंग बद्र या ग़ज़वा बद्र जिसमें पैगम्बर इस्लाम बनफ्स नफीस मौजूद थे, आइए देखते हैं कि इसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी कारनामे क्या थे। पैगम्बर इस्लाम मुरक्क़े अखलाक हैं, लेकिन चूंकि जंग के मैदान में हमको देखना है कि पैगम्बर इस्लाम ने किन अखलाक का मुजाहिरा किया है। सबसे पहली चीज, जब जंग होती है तो कमांडर इन चीफ जो होता है, जनरल होता है फौज का, वो खुद तो पीछे रहता है, ऑर्डर करता है फौजियों को, अपने सिपाहियों को आगे भेजता है कि जाओ हमला करो और या मारो या मारो। लेकिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तो राय इम्तियाज है, उनकी सीरत थी, उनकी रविश थी कि जंग के मैदान में हमेशा आगे खुद होते थे, उसके पीछे उनके बाद फिर लश्कर होता था। खुद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जंग अपनी औज के ऊपर रहती थी, शमशीर और तलवारें चल रही होती थी, नेज़े चमक रहे होते थे, जंग की आग भड़क रही होती थी, तो हम लोग रसूलुल्लाह के पास जाके पनाह लेते थे। पैगम्बर इस्लाम आगे आगे होते थे, हम लोग पैगम्बर के चारों तरफ पीछे पीछे होते थे। यानी पैगम्बर के पास पहुंच करके सुकून और तस्कीन मिलती थी जंग के मैदान में। ऐसा नहीं था कि पैगम्बर कमांडर इन चीफ थे तो सबको आगे कर दिया और वो पीछे से दूर से तमाशा देख रहे हैं, आखिर में जाएंगे। नहीं, पैगम्बर खुद बनफ्स नफीस जंग में शरीक रहते थे। दूसरी चीज जो जंग बदर में मुशाहिदा होती है, तारीख की किताबों को उठा के देखिए, पैगम्बर इस्लाम दूसरों के जो मशवरे होते थे, अफकार होते थे, उसका एहतराम किया करते थे। पैगम्बर, आपको मालूम है कि बद्र में जो थी वो बद्र का इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, नशेब है, फराज है, वहां पे कुफ्फार का लश्कर जो था वो बुलंदी के ऊपर था। पैगम्बर इस्लाम ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि नशेब में एक जगह पैगम्बर इस्लाम ने हुक्म दिया कि यहीं पे जिसे कहा जाए पड़ाव डालो, खैमे यहीं नस्ब करो और यहीं रहेंगे। एक शख्स था, अलबत्ता ये फौज इस्लाम का सिपह सालार था, मारूफ सिपह सालार, शुजा सिपह सालार, हबाब इब्ने मुंजिर। ये हबाब इब्ने मुंजिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। आप देखिए कि जब कमांडर इन चीफ कोई होता है, फौज का जनरल होता है, कमांडर होता है, तो वो अपने राय और मशवरे के ऊपर किसी दूसरे के राय और मशवरे को तरजीह नहीं देता है, हत्ता सुनता नहीं है किसी दूसरे की। लेकिन जब ये हबाब इब्ने मुंजिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये जो आपने फैसला लिया है कि ये फौज यहीं तराई में रहेगी, नशेब में रहेगी, ये फैसला आपका है या खुदा की तरफ से आपको हुक्म हुआ है? तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा नहीं, ये मेरा शख्सी नजरिया है, मैंने ऐसा समझा, खुदा का इसमें यानी खुदा की तरफ से कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर मुनासिब समझिए तो जो पानी वाला इलाका है, जहाँ पे पानी मौजूद है, हम अपनी फौज को लेकर के वहां चलते हैं और वहां पे हम लोग एक हौज बनाएंगे पानी के लिए, उसमें पानी इकट्ठा करेंगे जो हमारे जानवरों के काम भी आएगा और हम लोग के काम भी आएगा। पैगम्बर इस्लाम को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा।
ایک پیغمبر اسلام نے اس ایک مشورے کو ایکسپٹ کیا اس سے، نہیں یہ صرف کہ ایکسپٹ کیا بلکہ فوراً حکم دیا کہ یہاں سے یہ فوج سب لشکر جو ہے پانی کے کنارے وہاں پہ جائے۔ اسی اثنا میں ایک منحوس شخص بھی تھا، یہ اسود مخزومی، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، یہ مشرکین اور کفار میں سے تھا، پیغمبر اسلام کو آزار و اذیت پہنچانے والوں میں سے تھا یہ شخص۔ اس نے جب دیکھا کہ لشکر اسلام جو ہے وہ پانی کے کنارے اور اس نے حوض بنا لیا پانی کا، تو اس نے ارادہ کیا کہ یا میں اس حوض کو توڑ دوں گا، خراب کر دوں گا، مسلمانوں کو اس سے استفادہ نہیں کرنے دوں گا، یا میں مر جاؤں گا۔ لہذا یہ حملہ کرتا ہے اور سید الشہداء جناب حمزہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے تھے اس ہاؤس کی حفاظت، جناب حمزہ نے اسے وہیں واصل جہنم کیا۔ پیغمبر اسلام کی دیکھیے سیرت، جنگ میں پیغمبر اسلام یا امتار کی جنگ میں سیرت یہ تھی، کبھی پانی کسی کے اوپر بند نہیں کیا، پانی سے کسی کو محروم نہیں رکھا ہے، لیکن اس شخص کا مقصد جو تھا وہ پانی پینا نہیں تھا بلکہ ہاؤس کو توڑنا تھا، لوگوں کو پانی سے دور رکھنا تھا، اس لیے جب یہ وہاں پہنچا ہے تو اس کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر یہ تو دو باتیں ہو گئی، تیسرا پیغمبر کا کیا تھا؟ ابھی تو جو دوسری بات میں نے عرض کیا، پیغمبر دوسرے کے افکار اور نظریات کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اگر قابل عمل ہوتا تو اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تیسری چیز آتی ہے مشورت کی، صلاح و مشورہ لینا۔ پیغمبر اسلام نے تاکید بھی بہت کیا ہے، شاورہم فی الامر، اپنے امور میں مشورہ کرو لوگوں سے۔ ہم آج کے زمانے میں استخارے کے اوپر جان دیتے ہیں، جبکہ مشورہ استخارے کے پہلے ہے، استشارہ جسے کہتے ہیں۔ مشورہ کرنا چاہیے ہم کو، کسی بھی چیز میں ڈسکس کریں، ایک دوسرے سے مشورہ لیں۔ پیغمبر، آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو اس لشکر میں 313 کا لشکر تھا، اس میں انصار اور مہاجرین تھے۔ مہاجرین کی تعداد صرف 74 تھی، یعنی 24%، باقی 76% جو تھے وہ انصار تھے۔ اور انصار سے جو ایگریمنٹ پیغمبر اسلام کا ہوا تھا اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جب بھی ہم جنگ کریں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ایسا کوئی ایگریمنٹ پیغمبر اسلام کا انصار کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ ہاں دفاعی تھا کہ اگر کسی نے ہمارے پر حملہ کیا تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اب پیغمبر اسلام نے اپنے پورے جو فوج کے کمانڈر یا بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ اب مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ خدا لعنت کرے ان پرانے مسلمانوں کے رؤسا کے اوپر، اب یہاں سے خود تدویق دے دیجیے گا۔ ایک نمبر جو پہلے نمبر پہ حضرت تھے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے کفار قریش میں اور مشرکین اور کفار کے لشکر میں بڑے بڑے سامان سورما دلیر ہیں، شجاع بہادر ہیں ان کے سپاہی، اور ہم لوگ تو کس ارادے سے بھی یہاں نہیں آئے تھے کہ آ کر کے کوئی جنگ کرتے، تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ مدینے ہم لوگ واپس چلتے ہیں، جنگ کا ارادہ چھوڑ دیجئے۔ پیغمبر نے کہا بیٹھو، ٹانک کے بیٹھا دیا، بیٹھو۔ پھر اس کے بعد سے دوسرے حضرت کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی وہی اپنے بزرگ والا مشورہ ریپیٹ کیا، پیغمبر نے ان کو بھی بیٹھا دیا۔ اسی وقت ایسے بھی یعنی واقعی دیکھیں معرفت والے افراد اور پیغمبر کے چاہنے والے اس وقت بھی موجود تھے۔ ایک شخص ہے جو کھڑا ہوتا ہے مہاجرین میں سے ہی، اس نے پیغمبر، ان کا نام ہے مقداد ابن اسود کندی، پیغمبر اسلام سے کتنا پیارا جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ، یعنی مہاجرین کے لیے کہہ رہا ہے کہ انصار کے لیے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ جناب موسیٰ کے زمانے کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں کہ جو جناب موسیٰ سے کہہ دے کہ جاؤ اپنے خدا کے ساتھ جا کر کے جہاد کرو، ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کے برعکس ہیں، ہم پروردگار عالم اور آپ کے الطاف کے سائے میں آپ کے حکم سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بیٹھیے، ہم لوگ جہاد کریں گے، آپ خالی حکم کیجئے، ہم اپنی جانوں کو آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعد ابن معاذ دوسرے شخص تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام سے آ کر کے حمایت کیا، وہیں پہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے جنگ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ دیں گے ہم آپ کا۔ پیغمبر اسلام نے جب ان دونوں لوگوں کی باتیں سنی، پیغمبر اسلام کے چہرے کے اوپر تبسم ظاہر ہوا، کہ پیغمبر اسلام نے نوید دیا تھا کہ وہ قرآن میں آیت ہی موجود ہے کہ پروردگار عالم مدد کرے گا اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے اگر تقوی الہی اختیار کرو گے تو۔ پیغمبر اسلام نے یہ جو کہا تھا کہ اگر استقامت کرو گے، تقوی الہی اختیار کرو گے تو دشمن جو ہے وہ بہت جلدی تم دشمن سے روبرو ہوگے، دشمن آئے گا، خداوند عالم 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ پیغمبر اسلام اس طرح سے دوسروں کے مشوروں کو اہمیت دیتے تھے، یہ اخلاق پیغمبر ہے۔
ورنہ آپ دنیا میں بتائیے کوئی کمانڈر ان چیف، کوئی جنرل، کوئی بڑا عہدیدار اپنے کسی چھوٹے عہدے والے کو گھانس ڈالتا ہو، اس کو اہمیت دیتا ہو؟ نہیں. خوب جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد سے لشکر اسلام فتح اور پیروزی سے ہمکنار ہوا ہے. دشمن جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے. 70 لوگ اسیر ہوئے. ان 70 میں سے جو 70 اسیر ہوئے ہیں، جب اسیر کیے گئے تو پیغمبر اسلام نے مشورہ کر کے لوگوں سے، اپنے جو پیغمبر کی ٹیم تھی اس سے مشورہ کر کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو لوگ فدیہ دیں گے، یعنی ٹیکس پر دیں گے، 4000 درہم یا دینار اس زمانے کا طے ہوا کہ جو ٹیکس دے گا وہ آزاد ہو جائے گا اسیری سے. یا دوسری چیز ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان 70 لوگوں میں، وہ مہاجر اور انصار کے 10 بچوں کو، 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، تب وہ آزاد ہوگی. یہ 2 شرط ہے. یہ دیکھیے عین عدالت ہے، ورنہ دنیا میں کہاں اسیروں کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ آپ ٹیکس دیجیے اور جائیے. اگر اسیر ہے تو فوراً، اگر اسیر ہے تو اس کے گردن کاٹ دی جاتی ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، سڑتے رہو. اب یہ فدیے والا معاملہ ہو یا پڑھائی والا معاملہ ہو، پڑھنے لکھانے کا، پیغمبر نے ذرہ برابر بھی یہاں پارٹی بازی نہیں کی. چاہے رشتہ دار ہو ہمارا، چاہے ہمارے قوم قبیلے کا ہو یا بیگانہ ہو، غیر ہو، یہ جو قانون ہے سب کے اوپر لاگو ہوگا. اوسرا جو اریسٹ ہو کر کے آئے تھے، پیغمبر نے ان کے اوپر سختی نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے. خود پیغمبر کے چچا عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی اسیروں میں سے تھے. رات میں جب پیغمبر اسلام لیٹے ہیں سونے کے لیے تو پیغمبر کو نیند نہیں آ رہی تھی. اصحاب میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ بڑے بے چین اور بے قرار ہیں. آپ کہا کہ زندان سے، قید خانے سے عباس کی آوازیں ہم کو پریشان کر رہی ہیں. لوگوں نے پیغمبر کو کہا کہ آپ انہیں آزاد کر دیے. پیغمبر نے اپنی طرف سے پھر ان کو آزاد کروایا. البتہ وہ جو ٹیکس دینا تھا پیغمبر نے دیا ان کی طرف سے. یہ رحم دلی ہے. خالی یہی نہیں، شخص تھا سہیل ابن عمر، یہ بے انتہا منحوس انسان تھا، خبیث انسان تھا. کیا کرتا تھا؟ یہ خطیب تھا، سخنور تھا، تقریریں کرتا تھا، خطابت کرتا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو چڑھاتا تھا اپنی تقریروں کے ذریعے. یہ بھی اریسٹ ہو کر کے یہی اسرا کے درمیان میں تھا. مشورہ دینے والے یہی دوسرے حضرت، ہر جگہ جہاں مشورہ مانگا جاتا تھا وہاں الٹی سیدھے مشورے دیتے تھے. آج ان سے مشورہ نہیں مانگا، خود پہنچ گئے، سرکار یا رسول اللہ ایسا کیجئے، اس کے زبان جو ہے وہ کھچوا دیجئے آپ گدی سے، تاکہ نہ اس کی زبان رہے گی نہیں، پھر کبھی آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گا، تقریریں کرے گا. پیغمبر نے کہا کہ مصلح کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، مصلح کرنا صحیح کام نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ کام کرے پروردگار عالم اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا. پروردگار کو پسند خدا اس کو سزا دے گا مصلح کرنے والے کو، چاہے وہ نبی خدا ہی کیوں نہ ہو. پیغمبر اسلام نے منع کیا کہ یہ کام جو ہے صحیح نہیں ہے. اور آخری بات آپ دیکھیے، جنگ کے میدان میں انسان اپنی فکر میں رہتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اپنے والوں کی فکر میں رہتا ہے. اگر اسلام کے مقابلے میں کفار اور مشرکین ہیں تو کون سا مسلمان ان کی فکر کرے گا؟ لیکن پیغمبر اسلام کے آپ اخلاق کو دیکھیے، کتنا عظیم اخلاق اور کردار تھا پیغمبر کا. شہدائے بدر جو تھے ان کا جنازہ تو دفن کیا گیا احترام کے ساتھ جو بھی تھا، لیکن کفار و مشرکین کے جنازے کو پیغمبر نے یوں ہی پڑا رہنے نہیں دیا. وہاں پہ ایک کنواں تھا متروکہ، خالی کنواں پڑا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ کفار و مشرکین کے لاشوں کو اس کنویں میں ڈال دیا جائے. لیکن شہداء کے درمیان یعنی مسلمان شہیدوں کے لاشوں کے درمیان میں بھی کچھ جنازے ایسے تھے جو کفار و مشرکین کے تھے. ان میں سے ایک جنازہ جو تھا وہ ایک شخص کا تھا. یہ شخص بھی پیغمبر اسلام کو اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی پیغمبر اسلام کو اذیت اور آزار پہنچانے میں. اس کا نام تھا امیہ ابن خلف. یہ وہی ہے جس نے جناب بلال جس کے غلام تھے، گرم ریت کے اوپر لٹا کر کے کہتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو، لیکن جناب بلال صرف ایک کلمہ کہتے رہتے تھے، احد احد، یعنی توحید کا اقرار کرتے رہتے تھے. سختیاں برداشت کیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا. تاریخ میں اس کو مستہزئین میں شمار کیا گیا. یہ ابو لہب اور دوسرے ولید ابن مغیرہ وغیرہ کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ مل کر کے پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتا تھا. مختصمین میں سے اس کا شمار کیا گیا. مکے میں جب حج کے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو الگ الگ مکے کے انٹری جو ہوتی تھی ورودی مکے کی، وہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور پیغمبر اسلام کے خلاف لوگوں کو چڑھایا بھڑکایا کرتے تھے.
جب یہ اس کا جنازہ بھی مسلمان شہداء کے جنازے کے درمیان میں تھا، لوگوں نے آ کے رسول اللہ کو جب خبر دی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کے جنازے کو دفن کرو، کفن کر کے، کفن پہناؤ اور دفن کرو. لیکن چونکہ جنگ کے میدان میں کفن کا تو امکان تھا نہیں، لہذا تاریخ نے لکھا ہے کہ زرہ جو اس نے پہنی ہوئی تھی وہ زرہ کے اندر ہی اس کا جنازہ پھول گیا تھا، اس کا جنازہ پھول گیا تھا زرہ کے اندر. اور چونکہ گرمی تھی یا جو بھی موسم رہا، بالاخرے کتنا وقت گزرا نہیں معلوم، لیکن تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا جنازہ جو تھا وہ متلاشی ہونے یعنی خراب ہونا شروع ہو چکا تھا، ادھر ادھر جا بجا کرنے کی وجہ سے اب جنازے اس کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہونے کی کیفیت پہ آ گئے تھے. تو پیغمبر اسلام کے حکم سے اسی جگہ کے اوپر اس کے جنازے کے اوپر خاک اور پتھر ڈال کر کے اس کے جنازے کو چھپایا گیا. یہ ہے جنگ کے میدان میں پیغمبر اسلام کا اخلاق اور کردار. ہم اگر اپنے آپ کو رسول اللہ کا موالی اور ان کا چاہنے والا، ان کا امتی، ان کا پیروکار کہتے ہیں تو ہمیں پیغمبر اسلام کے اخلاق اور کردار سے درس لینا پڑے گا. ہمیں بھی کم سے کم جنگ کے میدان میں جو ہم دیکھیے جنگ کے میدان میں جو تھے وہ دشمن رسول اللہ تھے، دشمن اسلام تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کے ساتھ بھی انسانیت سے برخورد کیا ہے. ہم مسلک اور ہم مذہب نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے. آج جو حالات ہمارے ہیں، اگر ہم سے ممکن ہے، جو حالات ہمارے ملک کی دنیا کے حالات چل رہے ہیں جس بیماری پریشانی کی وجہ سے، اگر ہم سے ممکن ہے تو ہم بھی بلا تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آئیں اور جو کر سکتے ہوں انسانیت کے ناطے وہ ہم کریں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بلا بیماری گرفتاری سے محفوظ رکھے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال نیک انجام دیں. مختصر سے عبادت کو ہمارے پروردگار عالم کثیر بنا کر شرف قبولیت عطا فرما. کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. گفتگو اس سلسلے میں اگر کچھ ہو، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین.